बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है, मैं रात गए ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी तक जो इत्तलात आई हैं वो नामुकम्मल हैं। ईरानी सदर रईसी, वो अभी इब्राहिम रईसी, वो अभी तक लापता हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वजह ये बनी कि वो अज़रबैजान से वापस ईरान की जानिब जा रहे थे और उनके साथ दीगर हेलीकॉप्टर भी परवाज़ कर रहे थे। हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो ये ट्रैवल कर रहे थे। 3 हेलीकॉप्टर बताए जा रहे हैं, उनमें से एक हेलीकॉप्टर जिसमें ईरानी सदर और कुछ और अहम लोग मौजूद थे, जिसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी थे। तो वो जो हेलीकॉप्टर है वो मिसिंग हो गया और उसने कोई हार्ड लैंडिंग की है। उसको हार्ड लैंडिंग भी कहते हैं, रफ़ लैंडिंग भी कहते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग भी कहते हैं। मौसम की वजह से, विजिबिलिटी के प्रॉब्लम की वजह से उसको ऐसी लैंडिंग करनी पड़ी। कुछ इत्तलात ये आ रही हैं। पहले तो हेलीकॉप्टर का पता नहीं चल रहा था, कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था, तो काफ़ी पैनिक था पूरे ईरान के अंदर और दुनिया भर में। और उसके बाद जो है वो कम से कम ये डिटेक्ट हो गया कि हेलीकॉप्टर कहाँ मौजूद है। हेलीकॉप्टर जो है वो ढूंढ लिया गया है, ये पता चल गया है और बहुत सारी टीमें रवाना कर दी गई हैं। 14 टीमें ईरान ने भेजी हैं, उसके अलावा तुर्की ने फौरी तौर पे एक टीम रवाना की है। कुछ और ममालिक भी इसके अंदर हिस्सा लेने के लिए अपनी पेशकश कर चुके हैं और ईरानी सदर को बाहिफाजत ढूंढने का काम इस वक्त जारी है। देखिए, ईरानी सदर वो शख्सियत है, इस खत्ते की उन शख्सियात में से एक है जिनकी सिक्योरिटी के बड़े सीरियस कंसर्न्स और इश्यूज़ हैं। उनके कुछ मुल्कों के साथ मसाइल भी हैं, यानी जो मगरिब की ईरान के बारे में सोच है, अमेरिका की ईरान के बारे में सोच है, जो पाबंदियां हैं, फिर जिस तरह इसराइल के साथ उनका एक पंगा चल रहा है, कुछ मगरबी ममालिक के साथ उनके हालात ठीक नहीं रहते। तो ऐसी सूरत हाल में वो एक बहुत हाई प्रोफाइल शख्सियत है ईरानी सदर। उनका हेलीकॉप्टर जो है वो दीगर हेलीकॉप्टर के साथ प्रवास कर रहा था। उन्हीं के हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया या उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और उसके बाद एक जो हौसला अफजा इतला आई अब तक मीडिया के मुताबिक वो ये है कि 2 मरतबा राब्ता ज़रूर हुआ है उन लोगों में से जो ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। तो ये एक हौसला अफजा बात है। खुदा न खास्ता अगर ये कोई खौफनाक और बड़ा हादसा होता तो राब्ता ना हो पाता उन लोगों से जो लोग ईरानी सदर के साथ उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। लेकिन राब्ता हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। ईरानी सदर को बाहिफाजत वापस तेहरान पहुंचाने का जो काम है या महफूज मकाम पर पहुंचाने का जो काम है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त ईरान के लिए और पूरे खित्ते के लिए। रीज़न ये है कि इस वक्त उनके साथ उस लेवल की सिक्योरिटी मौजूद नहीं होगी, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग है। और इमरजेंसी लैंडिंग में आप जहाँ पे भी हेलीकॉप्टर उतारते हैं उस जगह के हालात जो हैं वो जिस तरह के हैं उस तरह की सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ता है। और फिर ईरान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिर किसी दिन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ईरानी सदर जो हैं उनका बाहिफाजत महफूज मकाम पर पहुंच जाना ये इस वक्त सबकी प्रायोरिटी है। 14 टीमें ईरान ने रवाना की है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ईरानी सदर का पता चल जाएगा। और अगर अभी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी भी तो मेरे ख्याल में जल्दी शेयर नहीं की जाएगी। शायद ईरानी हुकाम भी ये चाहेंगे कि ईरानी सदर अगर मिल भी गए हैं और वो मौजूद भी हैं तो उनकी हालत से मुताल्लिक और उनकी मूवमेंट से मुताल्लिक तब तक आगाह ना किया जाए जब तक कि वो खुद किसी महफूज मकाम पे मुंतकिल ना कर दिए जाएं। और यही एक पॉलिसी हो सकती है उनकी फर्दर हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए। पाकिस्तानियों के साथ साथ यानी पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से मेरी भी दुआ है और तमाम ममालिक के लोग दुआ कर रहे हैं, मुसलमान ममालिक के लोग ख़ास तौर पे, कि ईरानी सदर और उनके साथ मौजूद जो दीगर लोग हैं हेलीकॉप्टर में, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। हेलीकॉप्टर मिल गया है, अमले से 2 मरतबा राब्ता हुआ है, लेकिन अभी तक कन्फर्मेशन नहीं दी गई। किसी भी वक्त ये कन्फर्मेशन आ जाएगी। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हो उस वक्त तक कन्फर्मेशन आ जाए। अब आ जाए नाज़रीन वो इशू जो पाकिस्तान को जिसने हिलाकर रख दिया पिछले 2 दिनों में, कि पाकिस्तानी तलबा के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर अटैक हुआ किर्गिस्तान में। कुछ तालिब इल्म ज़ख्मी हुए, कुछ के दरवाजे पीटे गए। यानी ये अटैक हरासमेंट इसको कहा जा सकता है। यानी टॉर्चर जो किया गया वो 2 दर्जन तलबा हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो इंजर्ड हुए हैं। कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ इससे कम भी हो सकते हैं। कुछ ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं, कुछ कम हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई हमारा तालिब इल्म शहीद नहीं हुआ। तालिबात को और तलबा को जो हरासा किया गया है ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। वो अपने मुल्क से दूर, बहुत दूर एक और मुल्क में है और वहाँ पे जो जत्थे हैं वो इकट्ठे होकर आते हैं, पुरतशद्दुद हुजूम आता है और वो उनके दरवाजे पीटता है और उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है। ख़वातीन को और जो वहाँ पे नौजवान मौजूद हैं उनको हरासा किया जाता है। तो ये आज खुद एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। कोई भी शख्स अपने बच्चे को उनकी जगह पे रख के देखे तो फिर दिल के हालात पता चलते हैं कि एक्चुअली वो लोग किस कर्ब से गुजरे हैं और उनके प्यारे पाकिस्तान में किस कर्ब से गुजरे हैं।
ایک طرف تو حکومت بار بار ایک بات کہتی ہے, یعنی جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ خبر دی یا جن لوگوں نے اس معاملے کو اٹھایا ان لوگوں کو جھوٹا قرار دے رہی ہے, ان کے اوپر ایلیگیشنز لگا رہی ہے اور ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے حکومت کہ ہوا ہی کچھ نہیں, آپ نے ایویں بات کا پتنگڑ بنایا ہوا ہے. ایک طرف تو یہ والا جھوٹ بولتے ہیں اور دوسری طرف ایک اور بات کرتے ہیں. یعنی وزیر اطلاعات یہ کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف 2 راتوں سے سوئے ہی نہیں اس مسئلے کی وجہ سے. یعنی حد ہوتی ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہوا ہی کچھ نہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف 2 راتوں سے سوئے ہی نہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہوا ہی کچھ نہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جب ہم خصوصی پروازیں بھیجیں گے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہی کچھ نہیں, دوسری طرف آنے والے طلبہ کو آپ کا وزیر داخلہ ایئرپورٹ کے اوپر ریسیو کرتا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہوا ہی کچھ نہیں, دوسری طرف آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ کا وزیر خارجہ جائے گا اور بعد میں آپ اس سے بھی مکر جاتے ہیں. تو ایک طرف آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہی کچھ نہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام اقدامات اٹھائیں گے. ایکچولی وہاں پہ جو ہوا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ الزام ڈالا جا رہا ہے کہ یہ تو ان کی وجہ سے ہوا ہے. چھپانے کی کوشش کس دھندے کو کی جا رہی ہے وہ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو کچھ تفصیلات بتائی ہیں اور یہ تفصیلات آنے والے دنوں میں ابھی اور کھلیں گی, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اب ایک اور چیز ہے, شہباز شریف 2 راتوں سے سوئے نہیں, یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے وزیر اطلاعات کا, اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کو ابھی میں ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شہباز شریف 2 راتوں سے سوئے نہیں تو پہلی رات جب طلبہ کو مار پڑ رہی تھی شہباز شریف کا ساری رات کوئی پوسٹ دکھا دے, کوئی ایکشن دکھا دے. 24 گھنٹے وزیر اعظم آفس میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, کوئی انہوں نے ایکشن لیا ہو, کوئی انہوں نے نوٹس لیا ہو, کوئی انہوں نے پوسٹ کی ہو, کسی جگہ پہ انہوں نے احکامات جاری کیے ہو. پہلی رات شہباز شریف صاحب سوتے ہی رہے ہیں, پبلک چیختی رہی, چلاتی رہی, لوگ سوشل میڈیا پہ رولا ڈالتے رہے, ڈیمانڈ کرتے رہے کہ وزیر اعظم کو جگاؤ. اور وزیر اعظم اگر جاگ رہے ہوتے اور اس کے لیے فکر مند ہوتے تو رات گئے کوئی امید تو دلاتے پاکستانیوں کو. تو ساری رات گزرنے کے بعد صبح گورنمنٹ کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے, اس میں وزیر اعظم فرسٹ ہینڈ انوالو نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر خوشامد کے اندر وزیر اطلاعات نے جھوٹ بولا ہے. یہ اطلاعات کی ویسے نوکری بڑی مشکل ہوتی ہے, یہاں پہ خوشامد ہی کرنی پڑتی ہے, جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے زیادہ تر. 2 جو ہے وہ چیزیں کی گئی ہیں وہاں گورنمنٹ کی جانب سے. انہوں نے کہا جی آن لائن کلاسز ہو جائیں گی, بچے بے شک واپس چلے جائیں. حالات خراب ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بچے واپس چلے جائیں. اس کے بعد جو مقامی کمیونٹی ہے وہ گڈ ول جیسٹر کے طور پہ اب چیزیں, مٹھائیاں, بسکٹ, کھانا پینا لے کر آ رہے ہیں طلباء کے لیے کہ آپ یہاں پہ رہیں, ایزی ہو جائیں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اب اس طرح کے جیسٹر دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ کرغزستان کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ طلباء اگر یہاں سے جائیں گے تو اکانومی کے اندر سے ایک بڑا شیئر نکلے گا. یہ بہت پیسہ اکٹھا ہوتا ہے ان طلباء کی وجہ سے, 70,000 کے قریب طالب علم ہے. تو وہ پیسہ اب وہ ایسا تو نہیں چاہیں گے کہ وہ پیسہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے, تو اب وہ اچھا جیسٹر دے رہے ہیں جو ایک اچھی بات ہے. آن لائن کلاسز اور امتحانات بھی آن لائن ہوں گے, یہ وہاں کی گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے. علی امین گنڈا پور نے وفاقی حکومت سے زیادہ دلیری دکھائی ہے کیونکہ جو بچے ابھی پہنچے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ٹکٹ لے کے آئے ہیں, ہمارے ساتھ اگر تھوڑا بہت کوآپریشن کیا ہے تو ہماری اس یونیورسٹی نے یا اس تعلیمی ادارے نے کیا ہے جس میں ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے, انہوں نے تھوڑا بہت ٹکٹ میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا ہے یا کوآپریٹ کیا ہے, یا جو بچہ نہیں خرید سکتا اس کو کوآپریشن دی ہے. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک ہمیں کوئی فری فلائٹ نہیں دی. لیکن علی امین گنڈا پور نے اناؤنس کیا باقاعدہ ویڈیو بنا کے, انہوں نے کہا جی بڑی تشویش ہے اور اب ہم شروع کرنے لگے ہیں فضائی آپریشن جو فری آف کاسٹ ہوگا. ایک جہاز ان کا جو ہے وہ آ جائے گا, ایک کل آئے گا, اور اس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہم پروازیں لے کر آئیں گے آذربائیجان سے لے کر پاکستان کی طرف, اور نہ صرف خیبر پختونخوا کے بچوں کو بلکہ پورے پاکستان کے بچوں کو پہلے آئیے پہلے پائیے. جو بچہ اپلائی کرے گا اس کو سب سے پہلے ہم جہاز میں بھر کے پاکستان پہنچائیں گے تاکہ اس کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. تو یہ علی امین گنڈا پور کا ایک بڑا احسن اقدام ہے. ناظرین, پاکستان میں دھاندلی جو ہے اس کا رونا روتے روتے انڈیا تک پہنچ گیا ہے. کیجریوال جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس نے دلی کا نقشہ بدل دیا. اس آدمی نے بڑا زبردست لیڈر ہے, بڑا ایمرجنگ قسم کا لیڈر ہے, اور اس نے انڈیا میں جو کیا سارا انڈیا اس کی تعریف کرتا ہے, ایون پاکستان میں لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں. اس کو بھی گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے. اس نے پاکستان کی مثال دی ہے اور وہ بھی جانتا ہے, پڑوسی بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہوا گیا. اس نے کہا عمران خان کو پہلے پکڑا گیا, گرفتار کیا گیا, انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا, مقدمے بنائے گئے, پھر بھی وہ الیکشن جیت گئے. یعنی وہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کون جیتا ہے. اب یہ جو ایک رپورٹ آئی تھی نا پتن کی, اس نے تو سارا کا سارا الیکشن کا پول کھول کر رکھ دیا ہے. اسلام آباد کے 3 حلقوں میں انہوں نے جیسا آڈٹ کیا ہے, اور یہی 3 حلقے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھلنے جا رہے ہیں. وہاں پہ جو ٹریبیونل جج ہیں ان کا نام ہے طارق محمود جہانگیری. انہوں نے پچھلی پیشی کے اوپر حکم دیا تھا تینوں جیتنے والے امیدواروں کو, یا جن کا جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا, ایکچولی تو وہ ہار گئے تھے تینوں, اور وہ ہارے بھی تقریباً بہت لمبی لیڈ سے 50-50, 60-60 ہزار سے
وہ ہارے الیکشن، اور ان کو حکم دیا تھا کہ 20 تاریخ کو اپنے اپنے فارم 46 اور فارم 45 آپ نے لے کر آنے ہیں۔ اب جب فارم 45 وہ جمع کروائیں گے نا، تو اس کے بعد جب چیک کیا جائے گا کہ یہ والا فارم 45 کیسا ہے اور یہ والا فارم 45 کیسا ہے، کیونکہ دوسری جانب سے فارم 45 جمع کروائیں، 2 حلقوں میں تو الیکشن لڑا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، وہ بھی جمع کروائیں گے، جماعت اسلامی وہ بھی جمع کروائے گی، پیپلز پارٹی بھی جمع کروائے گی، پیپلز پارٹی تو ویسے پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن پی ٹی آئی والے بھی جمع کروائیں گے۔ تو سارے امیدوار اپنے اپنے قومی اسمبلی کے فارم 45 جب جمع کروائیں گے اور ان کو جب کمپیئر کیا جائے گا پی ایم ایل این کے امیدواروں کے پاس جو فارم 45 ہیں ان کے ساتھ، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ سیٹیں ٹکنی نہیں ہے پی ایم ایل این کے پاس، میاں صاحب بہت زیادہ مشکل میں آنے والے ہیں۔ نواز شریف کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کی حکومت میجورٹی کھونے کے بعد گر جائے اور ان کو منہ کی کھانی پڑے، پھر نئے الیکشن میں جانا پڑے، وہ اپنی حکومت کو خود گرا دیں۔ عقل مندی اسی میں، اور دوبارہ پاکستان کو الیکشن میں لے جائیں، شاید ان کی مستقبل میں سیاست بچ جائے۔ لیکن اگر وہ باز نہ آئے اور اسی طرح وہ ایک مورے کے طور پہ کام کرتے رہے، تو میاں نواز شریف صاحب یاد رکھیں کہ سیاست ان کی نہیں، ان کی آنے والی نسلوں کی بھی ختم ہو جائے گی۔ 4 چیلنج میاں نواز شریف صاحب کو مل گئے جب سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اتنا برا وقت چل رہا ہے نواز شریف کا، ڈیل کرنے کے بعد نا بندہ جب سے ڈیلر بنتا ہے نا، تو ڈیلر بننے کے بعد بندے کے برے ہی حالات چل رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، تقریباً 50-60 سال پاکستان میں ایسے گزرے کہ جو بھی ڈیلر بنتا تھا اس کی موجیں ہوتی تھی، اس سے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کوئی بات۔ لیکن اب سوشل میڈیا کا ایک ایسا فینومینا ہے اور پاکستان کی یوتھ کو اتنی اویئرنس آ گئی ہے کہ جو بندہ بھی ڈیلر بنتا ہے نا، اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے اس ملک میں۔ 4 چیلنجز آگے۔ میاں صاحب نے ایک الزام لگایا ثاقب نثار صاحب پہ، انہوں نے کہا جی میں چیلنج کرتا ہوں، نکالو آڈیو لے کر آؤ، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ثاقب نثار نے چیلنج کر دیا کہ نواز شریف صاحب لے کر آئے آڈیو، کہاں پہ میں نے کہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ جتوانا ہے، لے کر آنا ہے، اور نواز شریف کو اور مریم کو اندر رکھنا ہے، لے کر آؤ آڈیو، اب ثابت کرو، لاؤ اور ثابت کرو۔ تو نواز شریف صاحب وہاں چپ کر کے بیٹھ گئے، منہ پہ انگلی رکھ کے۔ دوسرا ان کو چیلنج کیا عرفان صدیقی صاحب نے۔ نواز شریف نے کہا مجھے تو عمران خان نے کہا تھا کہ بنی گالہ کی سڑک بناؤ، عرفان صدیقی نے کہا عمران خان نے نہیں کہا تھا، عمران خان نے بالکل نہیں کہا تھا، بلکہ جب نواز شریف وہاں سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے خود کہا کہ یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو بنوا دیتے ہیں۔ دوسرا جھوٹ۔ تیسرا چیلنج کیا جی مدر عباس صاحب نے، انہوں نے کہا میاں صاحب آپ خود نہیں گئے تھے عمران خان کو ملنے بنی گالہ، آپ کو اس وقت کے آرمی چیف نے بھیجا تھا، آپ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پورا سچ بولے، یہ بھی بتائیں آپ۔ اور اب طاہر القادری صاحب بھی فائنلی سامنے آ گئے۔ طاہر القادری صاحب نے بھی چیلنج کر دیا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ طاہر القادری صاحب لندن میں تھے، وہاں پہ اس وقت کے آئی ایس آئی کے چیف گئے اور ان لوگوں نے کوئی کھچڑی پکائی اور لندن پلان بنا، انہوں نے کہا جی ثابت کریں اب آپ۔ طاہر القادری صاحب بھی پیچھے پڑ گئے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز جو قانون بنا رہی ہے نا، یہ جو ٹک ٹاکریں جو وہاں پہ قانون تیار کر رہی ہے مریم نواز کی گورنمنٹ پنجاب کے اندر، جس کو ڈیفیمیشن کا لاء کہتے ہیں، کہ جناب فٹافٹ فیصلہ ہو جائے گا، فٹافٹ کیس لگے گا اور 3 پیشیوں کے اندر فیصلہ ہو جائے گا اور پھر جرمانہ دینا پڑے گا۔ نواز شریف کو بہت جرمانہ دینا پڑے گا جتنا جھوٹ وہ بولتے ہیں۔ ایک ان کو جرمانہ دینا پڑے گا ثاقب نثار کو آڈیو والے معاملے پہ، ایک ان کو جرمانہ دینا پڑے گا عرفان صدیقی کو، ایک ان کو طاہر القادری کو بھی جرمانہ دینا پڑے گا کہ طاہر القادری کے خلاف اب وہ ثابت کرے کہ لندن پلان ہوا تھا اور کس طرح ہوا تھا۔ تو میاں نواز شریف صاحب تو اپنے ہی کیے میں بار بار پھنس جاتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، کسانوں کا جو لگاتار نقصان ہے اس سے یہ حکومت باز نہیں آ رہی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جو گندم خرید رہی تھی اس کا بھی رستہ بند کر دیا، یعنی پہلے پنجاب کے کسانوں کو مارا ایسے کہ باہر سے گندم امپورٹ کر دی کہ جی کسانوں سے ہم نے نہیں لینی، کسانوں کو ایک ریٹ دیا، کہا جی ہم آپ سے خریدیں گے، کسان رکھ کے بیٹھ گئے، کہتے اب نہیں لیں گے۔ اچھا کسان نے تو بیچنی ہے بیچارے نے گندم، وہ جب مارکیٹ میں بیچنے جاتا ہے، مارکیٹ میں جو آڑتی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ پھنسا ہوا ہے، وہ اس کو 3900 روپیہ دیتا نہیں ہے، اس کو 3000 روپے میں لیتا ہے ایوریج، تو اس کا بیچارے کا لگاتار کسان کا نقصان ہو رہا تھا۔ اتنے میں ان کو امید کی کرن یہ ملی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا کہ ہم 3900 میں پنجاب کے کسان سے گندم خرید لیتے ہیں، تو پنجاب کی گورنمنٹ نے وہاں پہ بھی ایک بارڈر بنا دیا اور گاڑیاں روک دی۔ بقول خیبر پختونخوا حکومت کے ان کو خریداری سے روکا جا رہا ہے اور پریشان کیا جا رہا ہے، یعنی کسان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے دینا، جتنا فائدہ کرنا ہے وہ مڈل مین کا، آڑتی کا اور تاجر کا کرنا ہے، کیونکہ تاجروں کی حکومت ہوتی ہے، نارملی پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں وہ پیسہ کمائیں، کسان جو ہے وہ بھاڑ میں جائے، کسان جو ہے وہ برباد ہو جائے بے شک، اور اسی پالیسی کے اوپر ان کے بڑے چلتے تھے، اسی پالیسی کے اوپر مریم نواز کی گورنمنٹ چل رہی ہے۔ ناظرین پہلے عمران خان کی تصویریں آئی تھی تو بڑی تھرتھلی مچ گئی تھی، پاکستان کے اندر بڑا رولا پڑ گیا تھا، انکوائریاں شروع ہو گئی تھی۔ اب ایک کلپ بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں گردش کر رہا ہے، چھوٹا سا بالکل چند سیکنڈ کا، اور وہ بھی وائرل ہو رہا ہے، پتہ نہیں کسی نے اس کو بنا لیا ہے
یا وہ اس وقت جینون بنا تھا، لیکن جو بھی ہے ایک مزیدار ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے بعد سارا نظام جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. یعنی جس آدمی کی ایک تصویر دکھانے سے ڈرتے ہیں، دیکھیں میاں صاحب کو اب یہ بات سمجھنی پڑے گی. میاں نواز شریف صاحب سے میری گزارش ہے کہ میاں صاحب آپ غور کیجئے. آپ نے ڈیل کی، لوگ آپ کا ویسے ہی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے. یعنی آپ جہاں پہ آتے ہیں ٹی وی کے اوپر، آپ وہاں ویورشپ دیکھ لیں، لوگ دیکھتے ہی نہیں. آپ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ کرتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہی نہیں، آپ کو پسند ہی نہیں کرتے. اور دوسری طرف آپ کا ایک مخالف آدمی ہے، سیاست میں بھی آپ سے بہت جونیئر ہے، بہت بعد میں سیاست میں آیا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس کی ایک تصویر آتی ہے اور کیسے پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے، کیسے لوگ اس کے لیے دیوانے ہو جاتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے میاں صاحب ایک لیڈر میں اور ایک ڈیلر میں. جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.